अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सोचें, इस वक्त आप जहाँ बैठे हैं, क्या आप सिर्फ वहीं मौजूद हैं? और फिर एक सवाल है, क्या ये वीडियो आपने अपनी मर्ज़ी से खोली है या पहले से तय था? ये सवाल सुनने में तो आपको साइंस फिक्शन जैसा लग रहा होगा, बट बहुत से साइंसदान इसके ऊपर तहकीक कर रहे हैं। मैं हूँ इकरा अज़ीम और आप देख रहे हैं मोमेंटस यूनिवर्स, जहाँ आज हम बात करेंगे क्वांटम फिज़िक्स, कुरान और तकदीर की। लेकिन फ़िक्र ना करें, अगर ज़िंदगी में पहले कभी साइंस नहीं पढ़ी तब भी आज आप इस वीडियो को आसानी से समझ जाएंगे, और आज की वीडियो देखने के बाद आप दुनिया को पहले जैसा नहीं देखेंगे। तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं एक हैरत अंगेज़ सफ़र पर। सबसे पहले क्वांटम फिज़िक्स आखिर है क्या? मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। फ़र्ज़ करें रात का वक्त है, लाइट चली गई है, मोबाइल आपका कहीं मेज़ पर पड़ा है, कमरे में अंधेरा है और आप सोच रहे हैं हो सकता है मोबाइल मेज़ पर हो सकता है मोबाइल बेड पे हो सकता है मोबाइल सोफ़े पे हो। जब तक आप कोई लाइट नहीं जलाएंगे, आपके कई इम्कानात हैं कि सोफ़े पे भी हो सकता है, बेड पे भी हो सकता है, मेज़ पे भी हो सकता है। इन इम्कानात से ही क्वांटम फिज़िक्स स्टार्ट होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, इतनी छोटी दुनिया यानी एटम से भी छोटे ज़रात कभी कभी ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे एक वक्त में एक जगह मौजूद ना हो, बल्कि बहुत सी पॉसिबल कंडीशंस में मौजूद हो। ये बात इतनी अजीब थी कि जब पहली बार साइंसदानों ने इस चीज़ को देखा तो उन्हें भी यकीन नहीं आया। चलें अब एक और मिसाल देखते हैं। कभी आपने देखा है पंखे को तेज़ी से घूमते हुए? पंखा जब तेज़ घूम रहा होता है तो एक दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब जब तक हम उसको आहिस्ता नहीं करते तो पर हमें अलग अलग दिखाई नहीं देता। जैसे ही पंखा आहिस्ता होता है तो पर हमें अलग अलग दिखाई देता है। क्वांटम दुनिया भी ऐसी ही हैरान कुन है। हमारी रोज़मर्रा की दुनिया और बहुत छोटे ज़रात की दुनिया एक जैसी नज़र नहीं आती। वहाँ ऐसे कवानीन नज़र आते हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। इसलिए क्वांटम फिज़िक्स को दुनिया की हैरत अंगेज़ साइंस कहा जाता है। अब एक सवाल, अगर ये सब इतना अजीब है तो इसका हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? यही तो असल इंटरेस्टिंग बात है। साइंसदान कहते हैं क्वांटम दुनिया हमें ये एहसास दिलाती है कि रियलिटी हमारी सोच से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ एक मुसलमान होते हुए मेरे माइंड में एक आयत आ रही है, सूरत अनाम आयत नंबर 59, और गैब की कुंजियाँ उसी के पास हैं और उन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। कुरान हमें बताता है अल्लाह ताला का इल्म हमारी सोच, हमारी आँखों और हमारी समझ से कहीं ज़्यादा वसी है, और साइंस भी जितना आगे जा रही है उतना ही उसे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कायनात में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे इंसान पूरी तरह समझ नहीं सका। आइए बात करते हैं अब उस तजर्बे की जिसने पूरी दुनिया के साइंसदान को हैरान कर दिया। उसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। रुके रुके, नाम सुनकर घबराइए नहीं, ये हकीकत में जितना मुश्किल सुनने में लग रहा है उतना है नहीं। ज़रा तसव्वुर करें, आपके सामने दीवार है, दीवार में दो छोटे छोटे सुराख हैं, आपके हाथ में टेनिस बॉल है, आपने वो टेनिस बॉल दीवार की तरफ फेंकी है। दीवार में जो दो सुराख हैं उनमें से एक में टेनिस बॉल जाएगी, या पहले सुराख में या दूसरे सुराख में। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, आप रोज़ यही देखते हैं कि बॉल दोनों में से एक सुराख में जाएगी। अब हम बात करते हैं बहुत छोटे ज़रे की जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। साइंसदानों ने यही तजर्बा किया और जो नतीजा आया वो सबकी तवक्कुआत से मुख्तलिफ था। जैसे वो एक छोटा सा ज़रा सिर्फ एक रास्ते को नहीं बल्कि दोनों रास्तों के इम्कानात को ज़ाहिर कर रहा हो। ये बात आज भी क्वांटम फिज़िक्स के अमेजिंग एक्सपेरिमेंट में से एक समझी जाती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब साइंसदान इस ज़रे को ऑब्ज़र्व या मेजर करते हैं तो नतीजा बदल क्यों जाता है? क्या सिर्फ देखने से सब कुछ बदल जाता है? इस सवाल का सादा जवाब है, अभी हम पूरी तरह नहीं जानते। जी हाँ, इतनी तरक्की के बावजूद क्वांटम फिज़िक्स के कई मौजू अभी भी ज़ेरे तहकीक हैं। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि इंसान की नज़र हकीकत बना देती है।
بلکہ زیادہ درست بات یہ ہے کہ جب ہم کوانٹم ذرات کو میئر کرتے ہیں تو ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ بدل سکتا ہے، اور اس بات کی مکمل وجہ پر سائنسدان ابھی بھی تحقیق کر رہے ہیں، اور جتنا علم ہمارے پاس ہے اس سے کہیں زیادہ سوال ابھی باقی ہیں۔ یہی چیز سائنس کو خوبصورت بناتی ہے۔ اب ذرا قرآن کی طرف آتے ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار احساس دلاتا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں، تمہیں علم میں سے بہت ہی تھوڑا دیا گیا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ جیسے جیسے انسان نئی چیزیں دریافت کرتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ ابھی بہت کچھ ایسا ہے جسے انسان نہیں جانتا۔ اب ایک اور سوال ہے، کیا سائنس اور قرآن دونوں ایک ہی چیز بتاتے ہیں؟ ضروری نہیں، دونوں کا مقصد مختلف ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پوری کائنات کیسے کام کرتی ہے، جبکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور اپنے خالق کو کیسے پہچاننا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات سائنس کی نئی دریافتیں انسان کو قرآن کی بعض آیات پر نئے زاویے سے غور کرنے کی دعوت ضرور دیتی ہیں۔ اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں۔ اگر اللہ کو پہلے سے ہی سب کچھ معلوم ہے تو ہماری زندگی کیا پہلے سے لکھی جا چکی ہے؟ اور اگر لکھی جا چکی ہے تو ہماری مرضی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ یہاں ہمیں کوانٹم فزکس کی نہیں بلکہ ڈیلی روٹین میں سے ایک سی مثال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرض کریں ایک ایکسپیرینس ٹیچر ہے، پورا سال اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے کولیگ سے بات کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے علی پہلی پوزیشن حاصل کرے گا اور احمد جو ہے بہت محنت کر کے صرف پاس ہو جائے گا۔ کیا استاد نے بچوں کو مجبور کیا تھا؟ نہیں، بلکہ استاد نے اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر اس بچے کی ذہانت، صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگایا تھا۔ لیکن اللہ کا علم اس سے کہیں زیادہ کامل ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کون سا راستہ چوز کریں گے، اس نے ہمیں مجبور نہیں کیا۔ لیکن اگر اللہ کو پہلے سے ہی سب کچھ معلوم ہے تو پھر ہماری دعا، ہماری محنت اور ہمارے فیصلوں کی کیا اہمیت ہے؟ اس سوال نے انسان کو صدیوں سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اب میں بہت آسان سی مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ آپ اپنے شہر سے لاہور جا رہے ہیں، آپ نے گوگل میپ اوپن کر لیا، اس نے آپ کو 3 راستے دکھائے ہیں۔ ایک راستہ جو ہے وہ چھوٹا ہے بٹ ٹریفک بہت زیادہ ہے، دوسرا راستہ صاف ہے لیکن لمبا ہے، تیسرا راستہ پہاڑی علاقہ ہے، خوبصورت علاقہ ہے لیکن ٹائم بہت زیادہ لگے گا۔ میپ کو سارے راستوں کا علم ہے، وہ علم اس نے آپ کو دے دیا ہے، اب چوز آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس راستے سے جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم اس سے کہیں زیادہ کامل ترین علم ہے، جو صرف راستہ ہی نہیں بلکہ اس کے نتیجے کا بھی مکمل علم رکھتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں کسان کی۔ کسان کے پاس 2 زمینیں ہیں، دونوں زمینوں میں وہ بیج بوتا ہے، ایک کو روز پانی دیتا ہے اور دوسرے کو اگنور کر دیتا ہے۔ ایک ٹائم گزرنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کو وہ روز پانی دیتا تھا وہ سرسبز ہو گیا، اور جس کو وہ روز پانی نہیں دیتا تھا یا اگنور کرتا تھا وہ سوکھ گیا۔ اب کیا نتائج کا پہلے سے علم تھا؟ نتائج جو ہیں اس کے اعمال سے جڑے ہوئے تھے جو کسان نے کیے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بنائے ہیں، محنت کے نتائج، سستی کے نتائج، سچ بولنے کے نتائج، جھوٹ بولنے کے نتائج، یہ سب اسی نظام کا حصہ ہے۔ یہی بات قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ رعد آیت نمبر 11، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر انسان کے فیصلوں کی اہمیت نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے کہ وہ خود اپنی حالت بدلے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے فیصلے اہم ہیں، انہی فیصلوں پر اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اب ایک اور سوال ہے، پھر دعا کا کیا مقام ہے؟ فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ ہے، پورا سال محنت کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ ہے جو نہ محنت کرتا ہے نہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قسمت میں ہوگا تو میں پاس ہو جاؤں گا۔ کیا یہ سوچ ٹھیک ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پہلے ہم نے کوشش کرنی ہے اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔
کتنی خوبصورت تعلیم ہے. کوشش بھی ضروری ہے اور توکل بھی. اب یہاں ایک بہت اہم بات ہے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہے. اللہ کو ازل سے معلوم تھا کون کب دعا کرے گا اور اس دعا کا نتیجہ کیا نکلے گا. یعنی اللہ کا علم کبھی نہیں بدلتا. لیکن ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں دعا اور اعمال کے ذریعے نظر آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں کبھی مایوس ہونا نہیں سکھاتا. اب واپس کوانٹم فزکس کی طرف آتے ہیں. کیا کوانٹم فزکس یہ کہتی ہے کہ دعا حقیقت کو بدل دیتی ہے؟ بالکل نہیں. کیا کوانٹم فزکس یہ ثابت کرتی ہے کہ تقدیر ایسے ہی کام کرتی ہے؟ نہیں. کوانٹم فزکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات ہماری روزمرہ کی سوچ سے کہیں زیادہ حیران کن ہے، اور قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا علم ہماری سوچ سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور یہ دونوں باتیں انسان میں عاجزی پیدا کرتی ہیں. اب ایک آخری سوال رہ جاتا ہے کہ اگر کائنات اتنی حیران کن ہے تو یہ سب کیا اتفاق سے وجود میں آیا ہے، یا واقعی اس سب کے پیچھے ایک عظیم منصوبہ اور حکمت شامل ہے؟ اور یہی سوال دنیا کے فیمس سائنٹسٹ آئنسٹائن کو بھی بے چین کرتا تھا. آئنسٹائن دنیا کے ذہین ترین سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن جب کوانٹم میکینکس سامنے آئی تو ان کے کچھ نتائج آئنسٹائن کو پسند نہیں تھے. آئنسٹائن کو یہ بات اتنی عجیب لگتی تھی کہ اس ڈسپلن یونیورس میں کچھ چیزیں امکانات کی بنیاد پر بیان کی جائیں. اس لیے انہوں نے ایک مشہور جملہ کہا، God does not play dice. اس بات سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اس کائنات کے پیچھے ضرور کوئی گہرا منصوبہ یا عظیم حکمت شامل ہے. بعد میں ایک اور سائنٹسٹ نیل بوہر نے جواب دیا، Stop telling God what to do. یعنی آئنسٹائن خدا کو یہ مت بتائیں کہ کائنات کیسے چلانی ہے. اور یہ بحث کئی سالوں تک جاری رہی، اور آج بھی دونوں سائنٹسٹ کے مختلف خیالات موجود ہیں. اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں. جتنا انسان اس کائنات کو دریافت کرتا ہے اتنا اس کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی بہت کچھ ہے جو وہ نہیں جانتا، اور قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 85، اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا عطا کیا گیا ہے. یہ آیت ہمیں عاجزی سکھاتی ہے کہ جتنا علم انسان کا بڑھتا ہے اتنا ہی انسان کو اپنے محدود ہونے کا احساس ہونا چاہیے. اب آخر میں اس سوال کا مختصر سا جواب ہے، کیا کوانٹم فزکس نے تقدیر کو ثابت کر دیا؟ بالکل نہیں. کیا کوانٹم فزکس نے اللہ کے وجود کو ثابت کر دیا؟ بالکل نہیں. کیا سائنس قرآن کی جگہ لے سکتی ہے؟ بالکل نہیں. سائنس کا کام ہے کائنات کے قوانین کو سمجھنا. دوسری طرف قرآن کا مقصد ہے انسان کو اس کے رب، اس کی ذمہ داری اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی دینا. جب ہم دونوں کو اونیسٹلی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کائنات معمولی نہیں ہے، انسان کا علم ابھی مکمل نہیں. اور تقدیر کے بارے میں آپ ایک بات ضرور یاد رکھیں، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ سب کچھ لکھا ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے محنت کریں، دعا کریں، اچھے فیصلے کریں، اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے اور ہماری ذمہ داری بھی حقیقی ہے. اب میں جاتے جاتے آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، اگر اللہ کو آپ کے آنے والے کل کا مکمل علم ہے، آپ کو نہیں ہے، تو آج آپ ایسا کون سا فیصلہ کریں گے جو آپ کا کل بہتر بنا دے؟ اپنا جواب کمنٹس میں ضرور رائٹ کیجئے گا. ہو سکتا ہے آپ کا ایک جواب دوسرے انسان کی زندگی بدل دے جو یہ کمنٹس پڑھ رہا ہو. اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم قرآن اور جدید سائنس انٹرسٹنگ ٹاپکس کو ڈسکس کریں تو مومنٹس یونیورس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم ایسے سوالات کو ضرور ایکسپلور کریں گے جنہوں نے سائنسدان کو حیران کر دیا ہوگا. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.